बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा फ़ैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2005 को एक बुनियादी इंसानी हकूक़ सेल मुकर्रर किया गया था और जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आज खुद नोटिस लिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस बुनियादी इंसानी हकूक़ सेल को कलअदम करार दे दिया है, उसको गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया है। उसकी क्या वजह है? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कस्टोडियन है आइन की और बुनियादी इंसानी हकूक़ की, तो क्या ये जो अमल है ये दुरुस्त है और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो करार दिया है क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक बड़ी तगड़ी आवाज़ दोबारा से उठ गई है कि फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था उस पर अमल दरामद क्यों ना हो सका, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नैब की जानिब से बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो इंतहाई लो लेवल पे जा रही है, इंतहाई निचले दर्जे की कार्रवाई है कि जब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाती है, ज़मानत ली जाती है और तब कहा जाता है कि हमने गिरफ़्तार नहीं करना, लेकिन उनको बार बार एक ख़ातून को जो एक पर्दादार ख़ातून है और वो हमेशा हम अपने ख़ावंद के साथ ही पेशियों पर अदालतों में, इमरान ख़ान जब जेल से बाहर थे तो इमरान ख़ान की पेशी नहीं भी होती थी और सिर्फ बुशरा बेगम की पेशी होती थी तो इमरान ख़ान साथ आते थे बतौर ख़ावंद। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान ख़ान जेल में हैं और हर दूसरे दिन उनको नैब की जानिब से नोटिस जारी किया जाता है, वहाँ कई घंटे बिठाया जाता है और बुशरा बेगम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ सिर्फ़ ज़ाती अना की तस्कीन के लिए और किसी इज़्ज़तदार ख़ातून की तज़लील के लिए और उनको ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए ये सारा अमल किया जाता है। और जब मामला अदालत में जाता है तो नैब अदालत में कहा जाता है जी कि हमने तो इनको गिरफ़्तार नहीं करना, हमने तो इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई नहीं करनी। 7 नवंबर का नोटिस था 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब 23 नवंबर के लिए मुकर्रर हो गया है। तो वो उसमें दोबारा 7 नवंबर को पहले नोटिस था, 7 नवंबर को बुशरा बेगम खुद पेश ना हुई, उन्होंने अपना तहरीरी जवाब अपने वकील के ज़रिए जमा करवा दिया। अब जब तहरीरी जवाब जमा हो गया तो उस तहरीरी जवाब के बाद फिर अदालत जो नैब है, नैब की जानिब से दोबारा 13 नवंबर के लिए पेशी का नोटिस जारी कर दिया गया है। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को बतौर मुल्ज़मा फिर तलबी का यह नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि बुशरा बीबी 3 बार तलब करने पर नैब में पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी की 7 नवंबर को अदम पेशी पर 13 नवंबर दिन 2 बजे दोबारा तलब किया गया है। बुशरा बीबी ने अब तक जो जवाब और दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं, नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम जो JIT है वो मुतमईन नहीं है, लिहाजा बुशरा बीबी बतौर मुल्ज़मा पेश होकर शामिल तफ्तीश हों। 13 नवंबर को ये नैब रावलपिंडी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बेगम और फ़रहत शहज़ादी को 13 नवंबर को नोटिस भेजा है और ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है जिसमें बुशरा बेगम को तलब किया गया। जो अलकादर ट्रस्ट केस था उसमें ये तलबी है। अब मैं ये जब आप नैब जब जाता है मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ जाके उनका जो नुक्ता नज़र है वो कुछ और होता है, तो मैं इस वजह से हैरान होता हूँ कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसको ये देखना होगा कि आप ज़मानत कन्फर्म नहीं करते, आप उनके बयान पर ज़मानत की दरख्वास्त को निपटा देते हैं, वो दोबारा नोटिस जारी कर देते हैं। एक दफ़ा दरख्वास्त ज़मानत कन्फर्म कर दें, जब बतौर मुल्ज़मा किसी को बुलाया गया है तो आप एक दफ़ा दरख्वास्त को सुने और कन्फर्म कर दें, फिर उसके बाद वो बुलाते रहें और सिलसिला चलता रहे। लेकिन ये कि वो जब मामला आ जाता है कि जी हर सूरत आप अदालत नैब के सामने पेश हों, नैब बाकायदा तौर पर लिखता है कि बतौर मुल्ज़मा आपको तलब किया जा रहा है, तो जब बतौर मुल्ज़मा किसी को तलब किया जाता है तो फिर उसकी हद तक उसको इतना रिलीफ ज़रूर दिया जाता है कि उसकी ज़मानत कन्फर्म की जाए जिसका कोई लेना देना नहीं, उस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद उसको बतौर मुल्ज़मा तलब किया जाता है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फ़ौजी अदालतों के हवाले से केस था और फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसला के बाद अब ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो निगरान वज़ीर है
بلوچستان کے جو صوبہ بلوچستان کے نگران وزیر ان کی جانب سے بھی، اور ایک شہداء فورم بنا ہوا ہے جن کے لواحقین شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے، صوبائی وزیر کھیل بلوچستان جمال رئیسانی جو وہ لڑکا ہے وہ بھی اور باقی بھی، انہوں نے کہا کہ شہداء پاکستان کے ورثہ ہم ہیں، جو پاکستان کے شہداء ہیں ہم ان کے ورثہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شہداء کی فیملیز نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے، عدالتی فیصلے سے ہمارے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے، ورنہ یہ شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہوگا۔ شہداء کی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لواحقین شہداء کا کہنا ہے کہ کس قانون کے تحت ملٹری کورٹس کو بند کیا گیا؟ ملٹری کورٹس کی بندش بلوائیوں کی سہولت کا باعث بن سکتی ہے۔ ملٹری کورٹس میں دہشت گرد اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والوں کو سزائیں ملتی تھیں۔ ہمارا ازلی دشمن بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ سیکشن 21D کی بندش سے دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت کہے گی تمہارے اپنے ملک میں سیکشن 21D کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پیر والے دن سپریم کورٹ میں ہم پٹیشن دائر کریں گے، شہیدوں کا خون رائے گان نہیں جائے گا، سیکشن 21D کو فوری نافذ کیا جائے، دہشت گردوں کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے، شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ لواحقین شہداء نے کہا کہ ہمارا ملک موجودہ حالات میں دہشت گردوں کے کیسز کو سویلین کورٹس میں لٹکانے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ درخواست کرتے ہیں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ انتہائی ضروری ہے، غیر فعالی ملکی سلامتی کو حقیقی معنوں میں داؤ پر لگانے کی کوشش ہوگی، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو فوری بحال کیا جائے، حساس مقامات کو غیر محفوظ نہ بنایا جائے، عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں کہ فوجی عدالتوں کو قائم کر دیا جائے۔ صوبائی وزیر کھیل بلوچستان نوابزادہ جمال رئیسانی نے کہا کہ شہداء کے فرزند اور بھائیوں کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم آج یہاں اپنے شہداء کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے، خدا را ملٹری کورٹس کو بحال کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے شہداء کے لواحقین کو رنج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لواحقین شہداء نے مزید کہا کہ فوجی عدالتوں کے ختم ہونے پر پہلے دن سے ہی ہمیں خدشات تھے، ہم یہ جنگ عدالت اور پورے ملک میں لڑیں گے، دہشت گرد کلبھوشن یادو کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، یہ عدالتی فیصلہ شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہے، ملٹری کورٹس جاسوسوں دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کر رہی تھیں۔ لواحقین شہداء نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہمیں دکھ ہوا، سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے خاتمے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، فوجی عدالتوں کو ختم کر دیں گے تو پھر شہداء کے خاندانوں کو کون انصاف دے گا؟ شہید سے بڑی کسی کی قربانی نہیں ہوتی، یہ ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو عام شہریوں کا ٹرائل تھا فوجی عدالتوں میں، اور وہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق یہ کیسز تھے جس میں مختلف لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس میں ان کا جو ٹرائل تھا وہ فوجی عدالتوں میں تھا۔ جب یہ کیس فوجی عدالتوں والا پینڈنگ تھا تو اس وقت بھی کوئی 14 کے قریب درخواست گزار تھے جو زیر حراست تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقدمہ چلنا چاہیے ملٹری کورٹس میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ہی ہمارے مقدمات چلنے چاہیے، جس کو پھر واپس لینے کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے خارج کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور چونکہ 1 ماہ ہوتا ہے اپیل کا، 1 ماہ میں عمل درآمد نہیں ہوتا، چونکہ بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ نے جب حکم دے دیا تو اس کے بعد ابھی تک جو آرمی کی حراست میں تھے ملزمان یا کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے، تو کیا وہ سویلین جو اتھارٹیز ہیں ان کے ہینڈ اوور کر دیے گئے ہیں؟ تو 1 ماہ ہوتا ہے اپیل کا، 1 ماہ کے اندر آپ نے اپیل دائر کرنی ہوتی ہے، اور فوجی عدالتوں کے خلاف اپیل دائر ہو چکی ہے۔ اب اگر تو سٹے ملتا ہے، سٹے آرڈر جاری ہوتا ہے، اور جو فیصلہ ہے 5 رکنی بینچ کا مشترکہ فیصلہ اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، تو پھر تو کسٹڈی برقرار رہے گی 1 مہینے سے آگے بھی، اور اگر وہ فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال میں فی الفور وہ جو کسٹڈی ہے وہ سویلین جو اتھارٹیز ہیں ان کو واپس کر دی جائے گی، اور ہاں اگر اپیل میں کہیں جا کے فائنل فیصلے میں اپیل منظور ہوتی ہے، آرمی عدالتوں کو بحال، قاضی فیصلہ صاحب کا بینچ بنتا ہے اور وہ آرمی عدالتوں کو بحال رکھتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کسٹڈی واپس ہو جائے گی۔ تو ابھی تک یہ جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے، چونکہ اپیل پینڈنگ ہے، اور جو کسٹڈی ہے وہ ابھی تک آرمی اتھارٹیز کے پاس ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب یہ جو شہداء ہیں
کہ شہداء کی فیملیز ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ سوموار والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں بطور پٹیشنر کہ ہم متاثرہ ہیں دہشت گردی۔ اب یہ وہ دہشت گردی ہے جو بالکل الگ چیز ہے۔ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا وہ 9 مئی سے متعلق تھا۔ ان کی جو دہشت گردی ہے، جس طریقے سے کوئی بدبخت دہشت گرد آتے ہیں، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے، دشمن ممالک سے، اور وہ آ کے پاکستان کے امن کو، جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، عام سویلین بھی شہید ہوتے ہیں، یہ اس دہشت گردی کی بابت بات کر رہے تھے۔ اور سیکشن 21D بھی چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا، تو یہ بہت اہم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپیل میں کیا کرتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر تو اپیل میں سسپینڈ کرتی ہے تو تب ہی جا کے یہ کسٹڈی وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق سیل کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب 184(3) میں آپ جاتے ہیں تو 2 آپ کے پاس گراؤنڈ ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مفاد عامہ کا معاملہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو۔ اگر کوئی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی معاملہ ہے تو آپ ڈائریکٹ 184(3) میں جا سکتے ہیں۔ یہ 2005 میں سیل بنایا گیا تھا، اور اسی کی بنیاد پر افتخار چودھری دور میں بھی جو جتنے آسکو نوٹس تھے وہ جو سپریم کورٹ انسانی حقوق سیل ہے اس میں درخواستیں جمع ہوتی تھیں، اور وہاں سے پھر آسکو نوٹس بنتے تھے۔ اور پھر ثاقب نثار کے دور میں بھی وہ اب تک قائم رہا۔ صرف عمر عطا بندیال کے دور میں انسانی حقوق جو سیل تھا اس میں اعظم سواتی کے معاملے پہ رپورٹ مانگی گئی تھی، اور اس میں ارشد شریف کا جو آسکو نوٹس تھا اس معاملے پر صرف بنیادی انسانی حقوق سیل سے رپورٹ مانگ کے کارروائی شروع کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ عمر عطا بندیال کے دور میں بھی اس پر کوئی کام نہ ہوا۔ اب جب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک اہم سماعت تھی، عدالت عظمیٰ نے دوران سماعت بنیادی انسانی حقوق سیل کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ سیل 2005 میں بنایا گیا، لیکن واضح نہیں کیا گیا کہ کس قانون کے تحت بنایا گیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ ججز اور چیف جسٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ فیئر ٹرائل کے بعد کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے کہا کہ اس سیل کے لیے سپریم کورٹ کے رولز میں نہ ترمیم کی گئی، نہ فل کورٹ سے منظوری ہوئی۔ چیف جسٹس چیمبر میں بیٹھ کر جوڈیشل حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں قائم ہیومن رائٹس سیل کا وجود قانونی نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے کہا کہ چیف جسٹس اپنے چیمبر میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کیس کو کھلی عدالت میں مقرر کر کے فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ 2019 کے بعد تو فل کورٹ اجلاس میری سربراہی میں 18 ستمبر کو ہوا۔ کس قانون کے تحت یہ سرکولر ہوا اور کس قانون کے تحت یہ جو بنیادی انسانی حقوق سیل ہے یہ بنایا گیا، اس وجہ سے ہم اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں اور اس کو ہم کالعدم قرار دیتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ آج سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق سیل ختم کر دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہی نہ کر رہے ہوں، جب آپ شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق ان کو واپس نہیں دے رہے، یا بنیادی انسانی حقوق ملک میں معطل ہوں اور سپریم کورٹ کے ججز اپنی مراعات لے رہے ہوں، تو ایسے میں ضرورت ہی نہیں رہتی بنیادی انسانی حقوق کی۔ کیا فائدہ آپ ایسا کوئی سیل بنا کے بیٹھیں اور وہاں کو جا کے اب آپ نے امید ہی ختم کر دی نا۔ پہلے غریب جا کے ایک چھوٹی سی درخواست دیتے تھے، ان کو وکیل نہیں ہائر کرنا پڑتا تھا، ان کو باقاعدہ درخواستیں بک نہیں بنانی پڑتی تھی کہ جی جو بکس بنا کے آپ اس طریقے سے کیسز فائل کریں، تو وہ ایک عام درخواست دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جو فیصلہ تھا JIT کا، وہ بھی بنیادی انسانی حقوق میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن JIT کا، وہ بھی بنیادی انسانی حقوق سیل میں اس بچی نے درخواست دی تھی جس کی والدہ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو اس پر کارروائی ہوئی تھی۔ تو جب اس وقت جب بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں تو کیا ضرورت ایسے کسی سیل کی؟ میرے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک وقت آنا ہے کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق PAK کر کے پہلے معطل ہوئے ہیں پھر یہ ختم ہوتے جائیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے آئین کی حفاظت کرے، اللہ پاک ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔